बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है और आज जो मैं मौजू लेके आया हूँ वो बहुत सादा है, सिंपल है, नॉन है, बहुत ज़्यादा अहम है लाइफ में, लेकिन जो सीनियर लोग हैं वो तो इसको जानते हैं बड़े पहले से, लेकिन चूँकि मैं ये अपनी वीलॉग्स जो हैं वो यंगस्टर्स के लिए, टीनेजर्स के लिए बनाता रहता हूँ, सो आई वांट कि वो भी जाने इस बारे में। और ये है मामला हराम जानवरों और चीज़ों के रेफरेंस से जो अल्लाह ने मना फरमा रखी हैं कि आपको ये नहीं खाना। क्यों नहीं खाना और क्या है ये मामलात, ये आपसे शेयर करूँगा इस वीलॉग में, और क्या चीज़ें अल्लाह ने हलाल कर रखी हैं वो आपसे शेयर करूँगा। याद रहे कि ये बड़ा सादा सा मौजू है, अगर आप इस बारे में पहले से जानते हैं तो इस वीलॉग की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इस तलाश में रहते हैं कि भाई क्या ये बातें वाकई अल्लाह ने फरमा रखी हैं। जो लोग यूरोप में रहते हैं या कई ऐसे नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में जिनके यहाँ ये चीज़ें मतलब मिलना, दस्तियाब होना मुश्किल होती हैं और उनको पता भी नहीं होता कि इसकी अहमियत क्या। दैट इज़ वाई आई वांट टू शेयर विद देम विद रेफरेंसेस कि अल्लाह ने कहाँ क्या फरमा रखा है, किस चीज़ को क्यों मना किया हुआ है और किन चीज़ खाने की चीज़ों को हलाल किया है। सो एक तो ये रीज़न है। दूसरी ये कि चूँकि मैंने अपने यंगस्टर से वादा किया हुआ है कि मैं उनसे इंशाअल्लाह पूरे कुरान पाक में अल्लाह ने जो मामलात भी जिन पे एड्रेस किया हुआ है, जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर, वो सारी बात आपसे वीलॉग्स में ज़रूर शेयर करता रहूँगा, ताकि जितने भी यंगस्टर्स जो मेरी वीलॉग्स देखते हैं वो इंशाअल्लाह मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि अगर वो मेरी सारी वीलॉग्स देख रहे हैं तो उनको इंशाअल्लाह कुरान से शनासाई कम से कम ज़रूर हो जाएगी। वो ये नहीं कह सकेंगे कि हम कुरान नहीं जानते वो क्या है और उसमें क्या बातें कही गई हैं। सो आइए देखते हैं। अच्छा, आपको बताता चलूँ कि ये मामला क्यों अहम है। प्लीज़ ये अंडरस्टैंड कर लें कि आप जितने भी अच्छे मुसलमान क्यों ना बन जाएं, नमाज़ें पढ़ने वाले, तहज्जुद, रोज़े, हज, ज़कातें देने वाले ज़बरदस्त बंदे क्यों ना बन जाएं, टिल द टाइम आपका रिस्क हलाल नहीं होता तब तक आपकी ये सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। दिस ऑल विल गो इन वेन। आपसे अर्ज़ करूँ कि ये इसलिए बहुत अहम है और दैट इज़ वाई आई एम शेयरिंग दिस सब्जेक्ट। सो आपको ये याद रखना है प्लीज़ कि ज़िंदगी में हमेशा हलाल खाया होगा, हलाल कमाया होगा और हलाल खाया होगा, तभी आपकी बाकी इबादत, आपका इखलाक, आपकी सारी चीज़ें आपको इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी फ़ायदा देंगी। अगर ऐसा नहीं किया होगा हलाल का मामला तो फिर आपकी ज़िंदगी खटाई में है। आई डोंट नो कि आप कहाँ लैंड करें। सो ये अहमियत है सब्जेक्ट की, दैट इज़ व्हाई आई एम शेयरिंग। अब आपको एक बात और अर्ज़ करूँ कि इसकी अहमियत में क्यों है सब्जेक्ट की। आपको ये बता दूं कि अल्लाह ने जिन चीज़ों को खाने का मना किया वो क्यों किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्लीज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पूरी कायनात का, यूनिवर्स का जो क्रिएटर है, जो डिज़ाइनर है, जिनको पता है मैंने क्या बनाया है, उन्हीं को पता है कि इंसान के लिए क्या बेहतर है, क्या ठीक नहीं है, इसकी सेहत के लिए, इसकी फ़िज़िकल डायमेंशन और इसकी स्पिरिचुअल डायमेंशंस के लिए क्या चीज़ें ठीक नहीं हैं। वो अल्लाह ने पैदा की हैं किसी और मकासद के लिए। अल्लाह की कोई भी तख्लीक बेमकसद नहीं है। लाइक खंजीर का गोश्त है, अल्लाह ने मना किया हुआ है, उसकी वजह है वो। अब मामला ये है कि अक्सर मामलात में इंसानों को पता नहीं होता तो वो सोचते हैं पता नहीं क्यों ये चीज़ें मना है। सो आपको एक छोटी सी मिसाल सिर्फ इसकी दे के आगे चलता हूँ कि आप जो कुछ भी खाते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट एक्चुअली। सो आप जो खाते रहते हैं आपके अंदर उसका आपकी शख्सियत में, फ़िज़िकल डायमेंशन में और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल डायमेंशन तक उसके असरात जाते हैं और आपके अंदर वो चीज़ें पैदा होनी शुरू होती हैं। जो भी चीज़ आप खाते हैं उसके असरात आते हैं। सो पिग को, जो सूअर है, पोर्क का गोश्त, ये जो है, इसको मना करने का मकसद ये है कि उसके अंदर गलाज़त है बहुत ज़्यादा, बड़ा गंदा किस्म का जानवर है और वो जो है वो आपको पता है उसकी खसलत। सो दैट इफ़ यू टेक टू मच, वो आपके अंदर भी आनी शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता आप भी एक गंदे इंसान, शहवत भरे इंसान और बदतमीज़ इंसान बन जाते हैं। दिस इज़ व्हाट अल्लाह सुब्हानहू तआला डज़न्ट वांट फॉर यू। सो दैट इज़ वाई इन चीज़ों का और भी चीज़ें जिनका जिक्र आएगा मैं बताऊँगा, उनको अल्लाह ने मना कर रखा है। सो ये है इम्पोर्टेंस इस सब्जेक्ट की। इसके साथ ही मैं एक चीज़ थोड़ी सी क्वेश्चन के तौर से बताता जाऊं कि सिर्फ खाने की चीज़ों में हराम हलाल के मामलात नहीं है, इट इज़ द वे ऑफ लाइफ ऑल्सो, कि आप किस तरीके से अर्निंग करते हैं। अगर आप अर्निंग हराम तरीके से कर रहे हैं, रिश्वत लेके, 2 नंबरी करके, बिज़नेस आपका अच्छा है,
پیور اینڈ فائن ہے اور اس میں لیٹ سے آپ حلال میٹ بھی بیچتے ہیں اگر بکرے کا, بکری کا, دمبے کا گوشت, یٹ آپ کہیں نہ کہیں حرام کی سورس سے وہ کمائی کر رہے ہیں, تو آپ کو عرض کروں تب بھی آپ کی رزق میں حرام کا معاملہ جو ہے وہ پریشان کرے گا, آپ کا بیڑا غرق کر دے گا. اس کے اوپر میں نے ویلاگ آلریڈی کر رکھی ہے کرپشن کے اوپر, حرام خوری کے اوپر اور حرام رزق کے سورسز کے اوپر, وہ بھی آپ ضرور دیکھیں, آپ کو فائدہ دے گی. اچھا جی, اب کوئکلی ہم آگے بڑھتے ہیں ریفرنسز قرآن پاک سے اس سلسلے میں اللہ نے کیا فرمایا ہوا ہے. سورہ مومنون ہے, آیت نمبر 51. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو, جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں. تو یہ پہلی چیز ہے جو اللہ نے حکماً فرما رکھی ہے. پھر سورہ بقرہ میں آیات نمبر 168 169 ہیں, اور آگے تھوڑا سکپ کر کے 172 اور 173 یہ ساری آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لوگوں جو چیزیں زمین میں حلال اور طیب ہیں وہ کھاؤ, اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پھر فرمایا اگلی آیت میں, وہ تو تم کو برائی اور بے حیائی ہی کے کام کرنے کو کہتا ہے, اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں. پھر آیت نمبر 172 ہے, فرمایا اے اہل ایمان جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ, اور اگر اللہ ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو. یعنی حلال چیزیں کھاتے رہو اور اللہ کی عبادت. شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرما برداری کرو, پھر اطاعت بھی کرو. پھر اگلی آیت میں فرمایا, اس نے تو تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے. اب یہ چیزیں آپ کے سامنے آ گئی کون سی ہیں. مرا ہوا گوشت جس کو باقاعدہ ذبح نہ کیا گیا ہو وہ آپ کے لیے حرام کر دیا گیا ہے. لہو بلڈ جو ہے وہ آپ پہ حرام ہے, اور سور کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے. اور فرمایا آیت کا اگلا حصہ ہے, ہاں جو مجبور ہو جائے بشرطے یہ کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے, اس پر کچھ گناہ نہیں, بے شک اللہ بخشنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے. اب یہاں پہ ان چیزوں کو منع کر کے یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم لٹ سے کسی ایسی سچویشن میں پہنچ گئے ہو, ڈیزرٹ میں ہو, تم کسی جنگل میں ہو جہاں حالت ایسی ہو گئی ہے کہ آپ مر جاؤ گے اگر کچھ کھانے کو نہ ملا, تو وہاں یہ چیز تھوڑی سی ضرور لی جا سکتی ہے صرف لائف سیونگ کے لیے. یہ اللہ نے بس ایک اجازت بیچ میں دیا, ادروائز نارمل حالات میں یہ منع ہے. اب آپ کو تھوڑی سی حکمت یہ بتاتا جاؤں بیچ میں, یہ مرے ہوئے جانور کے ریفرنس سے کیوں اللہ نے ذکر کیا. حالانکہ بکری بکرا یہ حلال ہیں, لیکن اگر یہ مرے پڑے کہیں ہوں تو ان کو آپ لا کے پکا کے کھانا جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. پراپر ذبح کر کے جس پہ اللہ کا نام لے کے شارک کاٹی گئی ہو اور ذبح کیا ہو وہ حلال کیا گیا ہے. اس میں بھی حکمت ہے پلیز, اور وہ سائنٹسٹ نے آلریڈی پروو کر دیا ہوا ہے کہ جب آپ شارک کاٹتے ہیں کسی بھی جانور کی تو ہوتا یہ کہ وہ ہائی فلو بلڈ فلو آؤٹ فلو کی وجہ سے جتنا بھی بلڈ ہے اس گوشت میں, اس باڈی میں, چھوٹی سی چھوٹی باریک نروز میں بھی کیوں نہیں ہو, وہ سارا بلڈ بیسیکلی جو ہے وہ نکل جاتا ہے باہر شارک کے کاٹنے کی وجہ سے. چونکہ بائی پریشر نکلتا ہے تو وہ باقی خون کو بھی کیپلری ریئیکشن, اصل میں کیپلری ریئیکشن ایک کانسیپٹ ہے, سب کو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, جن لوگوں نے سائنس پڑھی ہے وہ جانتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ بلڈ سارا آؤٹ ہو جاتا ہے. تو ہوتا کیا ہے, اس پورے گوشت میں سے بلڈ سارا نکل جاتا ہے اور وہ گوشت جو ہے وہ ایک طرح کا صاف ہو جاتا ہے, اور اس کو آپ کاٹ کے پکا کے کھانے میں وہ آپ کی صحت کے لیے مضر, اور چونکہ وہ بلڈ نکل جاتا ہے پورے گوشت سے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا آپ کی صحت کے لیے. اسی طرح سورہ مائدہ ہے, اس کی آیات 87 88 اور پھر کچھ سکپ کر کے 90 اور 91 یہ آپ سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. فرمایا مومنو جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو, کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اور جو حلال و طیب روزی اللہ نے تم کو دی ہے اسے کھاؤ, اور اللہ سے جس پر ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو. یہ بیسیکلی اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے کچھ چیزیں اپنی طرف سے حرام کر دی تھیں کہ جی یہ اللہ نے کہی ہوئی ہیں, حالانکہ اللہ نے یہاں کلیئر فرمایا کہ میں نے ان چیزوں کو حرام نہیں کیا تھا, ان لوگوں نے خود بنا لیا. سو بیسیکلی اس طرف اشارہ ہے کہ جھوٹ کی طرف مت جاؤ اور غلط مت اللہ کے ساتھ چیزوں کو بائنڈ کرو کہ اللہ نے یہ منع کیے ہیں یا اللہ نے یہ جائز کیے ہیں. سو قرآن میں اللہ نے بیسیکلی اس کتاب میں سارا واضح کر دیا. پچھلے لوگوں نے جو جھوٹ مارے تھے اللہ کے نام پہ ان کو اللہ نے صاف کلیئر کر دیا کہ وہ سب آپ اس کو چھوڑو, اور جو اس قرآن میں کہا جا رہا ہے واٹ از حلال واٹ از حرام اس کو فالو کرو بس. پھر اگلی آیت نمبر 90 ہے, فرمایا اے ایمان والو شراب اور جوا اور بت اور پان سے یہ سب ناپاک کام اور اعمال شیطان سے ہیں, سو ان سے پیچھے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو کیا فرمایا, شراب
یہ بھی منع کی، کیوں؟ اس کے پینے سے انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا، اس کے پاس اس کی بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، کون ہے، وہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا، اور دیٹ از وائی وہ کچھ بھی خرافات اور غلط کر سکتا ہے، اس لیے اللہ نے منع کیا۔ اور دوسری چیز جوا، آپ کو پتہ ہی ہے، یہ ویسے ہی آلریڈی نون ہے کہ یہ بھی فائدہ تھوڑا دیتا ہے، نقصان زیادہ دیتا ہے اور استحصال کرتا ہے لوگوں کا۔ اور بت اور پان سے ظاہر ہے بت پرستی کرنا بھی منع کر رکھا ہے اللہ نے، اور یہ جو فال وغیرہ اور یہ چیزیں لوگ نکالتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے منع کر دی ہیں۔ پھر آیت نمبر 91 نے فرمایا، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم لوگ ان کاموں سے باز آؤ گے؟ سو بیسیکلی اللہ نے نقصانات بھی بتا دی ہیں شراب کے، اور کیا ہوتے ہیں، جب آپ کے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں تو آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا نماز کا ٹائم ہے، کس چیز کا ٹائم ہے، کیا کرنا ہے نہیں کرنا، وہ سب بھول جاتا ہے اور آپ جو ہے وہ غلط رستے پہ چل پڑتے ہیں۔ اور مور اوور اس چیز کا ایک اگلا نقصان یہ بتایا کہ جب تم یہ پینے پلانے کا کام کرو گے، جوئے کھیلو گے، تو آپس میں ایک دوسرے سے تمہیں نفرتیں، دوریاں بھی بڑھ جائیں گی اور اس سے فساد پیدا ہوگا زمانے میں۔ سو دیٹ از وائی اللہ تعالیٰ یہ منع کر رہے ہیں۔ پھر آگے سورہ انعام ہے، اس کی آیات 118، 119 اور 121 جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ فرمایا، سو جس چیز پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھا لیا کرو۔ سو بیسیکلی اللہ کا نام لے کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جب تکبیر پھیری جاتی ہے اور ذبح کیا جاتا ہے جانور کو، تو یہ اللہ نے پسند فرمایا، ایسے جانور کو کھانا پسند فرمایا۔ سو کوشش کریں کہ آپ کو اس طرح تکبیر پھیرا جانور ملے کھانے کو، اور وہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ ایون اگر شارک سے کاٹا بھی جائے لیکن تکبیر نہیں پڑی ہوئی تو اس میں خلل رہ جاتا ہے اس آیت کے مطابق۔ سو دوز پیپل ہو آر لیونگ ان نان مسلم کنٹریز، ان کے لیے یہ پلیز بڑی اہم بات ہے، ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ صرف متھ نہیں ہے، پرانوں کی، بڑوں کی، بابوں کی، بڑے بزرگوں کی صرف باتیں کہانیاں نہیں ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ باقاعدہ ذبح ہونا چاہیے اللہ کے نام پہ جانور۔ یہ باقاعدہ قرآن سے میں نے آپ سے ریفرنس شیئر کر دیا۔ سو ینگسٹرز جو نان مسلم کنٹریز میں رہ رہے ہیں ان کو اندازہ ہو جائے کہ یہ بات کتنی اہم ہے اور اللہ نے فرمائی ہے۔ پھر آیت نمبر 119 سے فرمایا، اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ، حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں، بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جاؤ، یعنی مجبور ہو جاؤ، مرنے تک پہنچ جاؤ، تب آپ ان کو تھوڑا سا کھا سکتے ہیں فار لائف سیونگ۔ اور فرمایا، اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں، کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کے مقرر کی ہوئی حدوں سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔ سو بیسیکلی یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ کو یہ آیات اتارنی پڑی۔ پھر آیت نمبر 121 میں فرمایا، اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے، اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگ ان کے کہنے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ سو بیسیکلی یہ جو کافر لوگ تھے، جو مشرک لوگ تھے، وہ اللہ کے ساتھ چونکہ اوروں کو بھی شریک کرتے تھے، بعض وقت ان کا نام لے کے قربانی دیتے ہوتے تھے اور ان کو تھا کہ اللہ کا نام لینا ضروری نہیں ہے، ایسی باتیں بھی وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس پہ اللہ نے بالکل واضح صاف بات کر دی کہ صرف میرے نام، جس جانور پہ میرا نام لیا گیا ہو، میرے نام کی تکبیر پڑھ کر اس کو ذبح کیا گیا ہو، دیٹ از حلال اونلی، اور میرے نام کے علاوہ اگر کسی اور کا نام، ابلیس کا، شیطان کا، کسی بت کا، کسی کا لیا جائے تو وہ ایسا جانور حلال نہیں ہے تمہارے لیے، وہ حرام ہے۔ یہ ان کافروں نے بیسیکلی مسلمانوں کو اس گڑبڑی میں ڈالنے کی کوشش کی تھی، اس پہ اللہ نے بڑی واضح کر کے بات کو سائڈ پہ کر دیا کہ یہ سارے کام نہیں کرنے۔ سو آپ کے لیے بھی یہ بہت واضح ہو جانا چاہیے۔ پھر سورہ انعام ہے، آیات 142 سے 150 ہے، اس میں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اللہ نے کیا فرمایا، اور مویشیوں میں بوجھ اٹھانے والے یعنی بڑے بڑے بھی پیدا کیے اور زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے چھوٹے بھی، پس اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا، یہ بڑے چھوٹے مویشی 8 قسم کے ہیں، 2 بھیڑوں میں سے اور 2 بکریوں میں سے، یعنی ایک نر اور ایک مادہ، اور اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی ماداؤں کو، یا جو بچہ ماداؤں کے پیٹ میں ہے
اسے اگر سچے ہو تو مجھے سند لا کے بتاؤ۔ بیسیکلی کافر بھی یہ کہا کرتے تھے کہ جی ہم آپ کے لیے، ہمارے لیے یہ جو باتیں کہی گئی ہیں نا کہ میل الاؤڈ ہے، فیمیل جانور الاؤڈ نہیں ہے، یا اس طرح کی باتیں، یہ اللہ نے ساری ٹھکرا دی کہ ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت میں 144 فرمایا، اور دو دو اونٹوں میں سے اور دو دو گایوں میں سے ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کو نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی ماداؤں کو، یا جو بچہ ماداؤں کے پیٹ میں ہے اس کو۔ تو یہ بھی اللہ نے اسی کانٹیکس میں بات کری۔ پھر فرمایا، بھلا جس وقت اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تم اس وقت موجود تھے؟ اب اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ بے جانے بوجھے لوگوں کو گمراہ کرے؟ کچھ شک نہیں کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر 145 آیت نمبر فرمایا، کہو کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں سے کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا، بجز اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا لہو یا سور کا گوشت، یہ سب ناپاک ہیں، یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے تو تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا، اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گایوں اور بھیڑ بکریوں سے ان کی چربی ان پر حرام کر دی تھی، سوائے اس کے جو ان کے پیٹ پر لگی ہو یا آنتوں میں لگی ہو یا ہڈی سے ملی ہو۔ یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی اور ہم یقیناً سچ کہنے والے ہیں۔ بیسیکلی یہودیوں کو ان کی جو نافرمانی ہے اس کے اوپر اللہ نے پنشمنٹ کے طور سے کچھ چیزیں منع کی تھی، اور وہ یہودی پھر مسلمانوں کو کنفیوز کرتے تھے ان چیزوں کے اوپر، تو اللہ نے کہہ دیا کہ یہودیوں کا معاملہ جو گزرنا تھا وہ گزر گیا، ان کے ساتھ جو کیا، اب مسلمانوں کے لیے ہم نے یہ احکام جاری کر دیے اور انہی کو فالو کرو اور کنفیوز مت ہو۔ آیت نمبر 147 میں فرمایا پھر آگے، اب اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کریں تو اے پیغمبر کہہ دو تمہارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے اور اس کا عذاب بھی گناہ گار لوگوں سے نہیں ٹلے گا۔ پھر آیت نمبر 149 ہے، اس میں فرمایا، کہو کہ اللہ ہی کی حجت غالب ہے، پھر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اگلی آیت فرمایا، کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ آ کر گواہی دے دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ ان کی خواہشوں کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور بتوں کو اور اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ سو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے کافروں کو سیٹ کیا ہے اپنی اس کلام کے تھرو۔ اب اس سلسلے میں آخری 2 آیات آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، اس میں کچھ ذکر پہلے آیا لیکن کچھ ایک ایڈیشنل انفارمیشن ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ سورہ النحل ہے، آیات 115 اور 116۔ فرمایا، اس نے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اس کو بھی، ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے تو بشرط یہ کہ گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا ہو تو اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا، اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا۔ یہ کافروں کے ریفرنس سے بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے جو کہ مسلمانوں کو کنفیوز کرتے تھے۔ سو یہ بہرحال تمام آیات تھی جو پورے قرآن پاک میں حرام کردہ جانوروں کے بارے میں اللہ نے بتائی ہوئی ہے۔ سو میں نے چاہا آپ سے ساری شیئر ہو جائے تاکہ قرآن کی ساری انفارمیشن اس سبجیکٹ کے ریفرنس سے آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے توفیق دی یہ کرنے کی۔ میری دعا اللہ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ معاملات سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق دے دیں تاکہ آپ زندگی میں انشاءاللہ نقصان نہ اٹھائیں۔ بہت خوش رہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔